ओम बुद्ध देवता नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवता नमः स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। योगी योज्जीत सततमात्मा नाम्रा स्थिता एकाकी चित्तात्मा नराशीर परिग्रह इदं जना उपसृत नराय शंस अस्तश्विष्यते शास्त्रं सहस्रा नवीतं च गौरम अरुष्मेथ उदद्महे या शास्त्रमिति वर्षजे वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवापनोति न सुखं न पुरांगति। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर जलवा फरोज निहायत मुअक्कर व मुअज्जज़ उलमाए किराम, गीदरमारी और उसके अतराफ व अकनाफ से कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए निहायत ही मुअज्जज़ सामईन हजरात, पर्दे के पीछे बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, रात का तकरीबन 1:30 बज चुका है। पहले मुझे बताया गया कि आपका नंबर 12 से 1 बजे के बीच में आएगा और अभी मेरी नंबर आ रही है 1:30 बजे। इस वक्त अगर जलसा नहीं होता तो लोग भरपूर नींद में होते, और मैं समझता हूं कि लोग इस वक्त नींद के शिकार भी हो रहे हों। पिंडाल बिल्कुल खाली नजर आ रही है। अब जब आपके पिंडाल का यह हाल, तो हमारी माँ और बहनों के पिंडाल का हाल क्या होगा? क्योंकि आप तो सिंगल होते हैं, आपके पास कोई बच्चा नहीं होता। जब आपके पिंडाल का यह हाल, तो हमारी माँ और बहनों का हाल क्या होगा जिनके साथ उनके बच्चे भी जुड़ी हुई हों। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, कुरान अजीम जैसी किताबें हमें और आपको दी, शरीयत इस्लामिया में हमें पैदा फरमाया, और सबसे बड़ी एहसान की बात यह है कि उसने हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती होने का शर्फ बख्शा। मैं दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन क़यामत की सुबह तक तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर बिलउमूम और बिलखुसूस इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शाफ़े महसर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम की बेशुमार फूलों की बारिश फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत मैंने तिलावत की है। आप दुनिया की सारी ग्रंथों को उठा लीजिए, तमाम ग्रंथों के अंदर कहीं न कहीं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक आपको मिलेगा। कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ,
لیکن جب ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ، لاسٹ میسنجر، لاسٹ سندیش واہک بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ نے پہلے ہی صدق کر دیا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں جو ایک نبی دیا ہے، ہم نے تمہیں جو ایک پیغمبر دیا ہے، وہ نبی تمہیں میں سے ہے، وہ تمہاری جیسا انسان ہے۔ تم شادی کرتے ہو، وہ بھی شادی کیے ہیں، تمہاری بیوی بال بچے تھے، ان کے بیوی بال بچے ہیں، یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ تمہیں لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ آئیے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں، اپنے حبیب کے بارے میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بتاتا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے محمد رسول اللہ کی اصلی تصویر بتاتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں جو ایک نبی دیا ہے، ہم نے تمہیں جو ایک پیغمبر دیا ہے، ہم نے تمہیں جو ایک رسول دیا ہے، وہ رسول کون ہے اور رسول کس لیے ہم نے آپ کے درمیان بھیجا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں جو ایک نبی دیا ہے، ہم نے تمہیں جو ایک پیغمبر دیا ہے، ہم نے تمہیں جو ایک رسول دیا ہے، یہ رسول تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے جو تمہارے درمیان لاسٹ پروفٹ، لاسٹ میسنجر، لاسٹ سندیش واہک بنا کر بھیجا ہے، وہ تمہیں میں سے ہیں، اور وہ سمپورن جگت کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرندر پرندوں کے لیے، ہم نے تماموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں پر کیسا تھا، جانوروں پر تھا، بیواؤں پر، یتیموں پر۔ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام لایا ہے، وہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا۔ کسی نے اما عائشہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچر کیسا تھا؟ اما عائشہ کہتی ہیں، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ اے میرے بھائی، کیا تجھے قرآن معلوم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق صرف قرآن ہی تھا، یعنی قرآن جس طرف اگرسر کرتے تھے، آپ انہی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو راہ دکھاتے تھے۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق صرف قرآن ہی تھا، قرآن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی کے اندر کچھ مال آتا ہے، مال تقسیم کرنے کے لیے ملک شام سے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آئے اللہ کے رسول، مال آیا ہوا ہے، مال کو تقسیم کرنا ہے، مال کو بانٹنا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، تشریف لائے، پوری مسجد کے اندر دیکھا کچا کچ آدمی بھرے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوہو میرے صحابی، آج تو مال بڑھے گا، مال کی محبت تمہیں کھینچ کر لائی ہے۔ صحابی کتنے سیدھے سادے تھے، بھولے بھالے تھے، بولے نہیں، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے رسول۔ لیکن اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ مال تقسیم ہوگی، صحابہ کرام بھوکے ہیں، صحابہ کرام کے گھروں میں ان کی عورتیں بھوکی ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوہو میں سمجھ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد دو لب بھر بھر کر دینے لگے، دو جھولے کر کے تقسیم کرنے لگے۔ سارا مال بٹنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 جھولے ملتے ہیں، 2 جھولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے انٹری مار رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں 2 جھولے، اور اللہ کے رسول جیسے ایگزٹ کیے، باہر نکلے، تو میرے بھائی یہ 2 یتیم بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیے، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ آپ کے گھروں میں بھوکا رہا لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سارے بھوکے، امائیں سب بھوکی، اور آپ کی تمام بیویاں جو آپ کے بچے ہیں وہ بھی بھوکے، آپ بھی بھوکے۔ مہینے 15 دن تک گھروں میں چولہا نہیں جلا، آپ کو 2 جھولے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی لے کر باہر نکلتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، 2 یتیم بچہ دوڑتا ہوا آیا، ایک
نے ایک ہاتھ پکڑا, دوسرے نے دوسرے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں 4 دن سے بھوکا ہوں اور ہمیں کھانے کے لیے کہیں کچھ نہیں ملا ہے. اے اللہ کے رسول میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے, اگر میری ماں ہوتی تو مجھے کھلاتی. اے اللہ کے رسول میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے, ہم 4 دن سے بھوکے ہیں, ہمیں کھانے کے لیے کہیں کچھ نہیں ملا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نگاہیں ادھر پڑتی ہیں, دیکھتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اور میں 4 دن سے بھوکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جوش پڑتا ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ کی پکڑ کو ڈھیلی کرنے لگتے ہیں, یعنی چھوڑ دیے. بچہ بیگ پکڑ لیا, دوسری طرف بائیں طرف دیکھا, کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ اس دنیا میں جیوت نہیں ہے. اے اللہ کے رسول میرے گھر میں کمانے والا نہیں ہے. اے اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے, اللہ کو پیارے ہو گیا ہے. اے اللہ کے رسول کمانے والا میرے گھر میں نہیں ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک کا ماں اس دنیا میں نہیں ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ کے رسول کی رحمت کو جوش آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھائی کو چھوڑ دیے, دونوں بچے دونوں بھائی کو پکڑے اور اللہ کے رسول اپنے رخسار پر ہاتھ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک دیکھتے ہیں کہ ادھر اتر کی اور بھاگا, دوسرا دکھن کی اور بھاگا. اللہ کے رسول اپنے رخسار پر ہاتھ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دونوں بچے جب تک اپنے گھر کو ایگزٹ نہیں کر گئے, گھر میں پرویش نہیں کر گئے, گھر میں داخل نہیں ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے نہیں. اب مائیں صاحب وہاں پر ہانڈی دھو کر کے چولہے کے پاس ہانڈی لا کر کے بیٹھی ہیں کہ آج میرا سرتاج کچھ مال لے آئے گا, کچھ مال لے کر کے آئیں گے, ہم کھائیں گے, پکائیں گے, کھائیں گے. آج 15 دن سے ہمارے پیٹوں کی آتڑیں کو للہ پڑ رہی ہیں, آج ہماری پیٹوں کو کچھ راحت ملے گی. اب مائیں سے اس انداز میں اس امید کو لے کر کے بیٹھی تھی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا. اب مائیں سے دروازہ کھولتی ہیں, دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول جیسے خالی ہاتھ گئے تھے مسجد نبوی کے اندر ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں. اب مائیں سے کہتی ہیں اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, کیا آپ کو جھولے نہیں ملے, آپ کو مال نہیں ملا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیوی, 2 جھولے مجھے بھی ملے تھے, 2 بیگ مجھے بھی ملے. جیسے ہی میں مسجد نبوی سے نوندری ماری باہر نکلا, ایگزٹ کیا, تو یتیم بچہ دوڑتا ہوا آیا. ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے, دوسرا کہتا اللہ کے رسول میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. اے اللہ کے رسول میں 4 دن سے بھوکا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں 6-7 دن سے بھوکا ہوں. اے اللہ کے رسول ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے. اے عائشہ میں نے دونوں بچوں کی شکایت سنی, دونوں بچوں کی ارمان اور یہ دونوں بچوں کی میں نے ایک کمپلین سنی, میری ہاتھوں کی پکڑ ڈھیمی ہونے لگی, میں چھوڑ دیا اور دونوں بچے اپنے اپنے بیگ کو لے کر کے چلے گئے. یہ تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. آپ خود بھوکا رہنا گوارا کیے, آپ کے گھروں میں بھوکا رکھنا گوارا کیا, لیکن آپ نے غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, چھوٹے بچوں کو بھوکا رہنے نہیں دیا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد تلوار کی زور سے اسلام کو پھیلایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں محمد بولوں تو آپ لوگ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا کریے. اللہ کے رسول رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, آپ کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہو کہ میں کھاؤں, میرا پیٹ بھرے اور بھوکا بچہ, وہ جو بچہ آیا تھا اور جنہوں نے شکایت کی وہ بھوکا چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو یہ گوارا نہیں. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آئیے ویدوں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کیا کرم ہے, اور اللہ رب العالمین نے جو رحمت کہا ہے کہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ویدوں کی دنیا میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ جب ہم رگ وید پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے نراشنس گرشٹم اپسرپتسمم, نراشنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو بچانے والے اور سب کو ایک نظر سے دیکھنے والے ہوں گے. میرے ہندو بھائیوں, اگر آپ رات کے 1:30 اور 2:45 بجے تک یہاں موجود ہو, یا میری بات اگر آپ کے کانوں تک جا رہی ہے تو میرے بھائیوں سن لو, آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیتل چھایا میں آ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرن میں کامیاب ہو جاؤ گے. تم جس نبی کو کھو دیو, جس نبی کو تم تلاش کر رہے ہو کہ ہمارا نبی دیومالاؤں میں کھو گیا ہے, وہ دیومالاؤں میں کھویا ہوا نبی مولوی رفیق کے پاس موجود ہے. آؤ مولانا رفیق تمہیں نبی کو دے رہے ہیں, تم ایکسپٹ کرو تو صحیح, خوشی خوشی اسے قبول تو کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی ایک نہیں بلکہ 1000 ریفرنس پڑی ہیں.
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویدوں میں کہا گیا ہے، رگ وید منڈل نمبر 1 سوکت نمبر 2 منتر نمبر 5 میں کہا گیا ہے، نراشنس یو نرے پرشنسیتے، نراشنس نام کا آدمی آئے گا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی، جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے گی، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔ ہم جب ڈکشنری اٹھاتے ہیں اور محمد کا جب معنی ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے، محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف کی جاتی ہے۔ ایک عیسائی رائٹر ہے، انہوں نے 100 نبیوں کا ایک لسٹ نکالا، 100 نبیوں کا، 100 نبی میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمبر پر رکھا اور کہا کہ دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا پاورفل نبی اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا کہ آئے نبی، ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے، پوری مانوگت کے لیے، پوری وشوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ آئیے، آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب محمد کی 12 بیویاں تھیں۔ آپ ابھی میرے پاس کمنٹ آئی، میری تقریر میں کمنٹ آئی، یوگیندر سنگھ نام ہے اس کا، یوگیندر سنگھ، تم میری آواز کو ضرور سنو گے، اور تم سنا ہے تبھی میری تقریر میں تم نے کمنٹ کیا ہے، اور تمہاری کمنٹ کا جواب میں اپنی تقریر میں دے رہا ہوں۔ انہوں نے کیا لکھا کہ محمد 6 سال کی عائشہ سے شادی کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 اولادیں ہیں وہ خدیجہ سے ہیں، ان تمام بیویوں سے کیوں نہیں ہے؟ یوگیندر سن لو میری بات کو، کان کے پردے ہٹا کر کے تمہاری کتاب اٹھاؤ۔ ابھی ہماری کتاب تو ہم بعد میں اس کو پیش کریں گے تمہارے سامنے، لیکن سب سے پہلے تمہاری کتابوں سے ہم جواب دے رہے ہیں۔ تمہاری کتابوں میں کہا گیا ہے، اوشٹرایسے پرواہیڑو ودمنتو دیو دساور سمرسن جیوتدی اسمان، اتھر وید کانڈ نمبر 20 سوکت نمبر 127 منتر نمبر 3 اٹھا کر دیکھ لو، 2 اٹھا کر دیکھ لو تو یہ منتر تمہیں ملے گا، اوشٹرایسے پرواہیڑو ودمنتو دیو دساور سمرسن جیوتدی اسمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 بیویاں تھی، یعنی آپ کی 11 بیویاں تھی۔ ماریا قبطیہ کو دے کر کے 12 ہوتا ہے، جو آپ کی بیوی نہیں تھی، آپ کی لونڈی تھی، آپ کی غلام تھی، آپ کی باندی تھی، لیکن اس زمانے میں باندی کے ساتھ آپ شہوت کر سکتے تھے، یعنی باندی کو کھلاتے پلاتے۔ ابھی بھی اگر آپ کے پاس باندی رکھنے کی طاقت ہے اور اس کی پوری زندگی آپ کو اس کو رکھنے کی طاقت ہے تو آپ اپنی لونڈی کے ساتھ ہم بستر کر سکتے ہیں، اس سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اسلام کا قانون ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لونڈی تھی جن کا نام تھا ماریا قبطیہ، جس کو دیکھ کر کے 12 ہوتا ہے۔ تمہاری کتاب اتھر وید کانڈ نمبر 20 سوکت نمبر 127 منتر نمبر 2 اٹھا لو یوگیندر سنگھ اور دیکھ لو یوگیندر سنگھ کہ تمہاری جواب تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 بیویاں نہیں بلکہ 11 بیویاں تھیں۔ تمہاری یہاں تو شری کرشن جی کا 16,108 بیویاں۔ مولوی رفیق کب سوال یہ کیا کہ یوگیندر بتاؤ کہ شری کرشن کا جو 16,108 بیویاں تھی تو ان میں سے صرف ایک بیوی سے اولاد کیوں تھی، اتنے سے اولاد کیوں نہیں ہے؟ مولوی رفیق تو سوال نہیں کیا ہے، مولوی رفیق تو تم سے یوگیندر یہ سوال نہیں کیا۔ آخرکار یوگیندر تم کم علم ہو، تمہارے پاس کم علم ہے، اس لیے میں تمہیں جواب دینا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی، اور پیار کی سندیش میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یوگیندر میری بات کو نوٹ کرو، رات کے 2 بجے تک میں تمہیں بول رہا ہوں، آج وہ کتابیں تمہارے گھروں میں موجود ہوگی نہیں ہے تو آؤ مولانا رفیق کے پاس، آج مولانا رفیق کے پاس موجود ہے وہ کتابیں، ہم تمہاری اتھر وید کھول کر دکھائیں گے، اور ریفرنس نوٹ کر لو، اتھر وید کانڈ نمبر 20 سوکت نمبر 127 منتر نمبر 2 اٹھاؤ تو دیکھ لو یہ منتر موجود ہے، اوشٹرایسے پرواہیڑو ودمنتو دیو دساور سمرسن جیوتدی اسمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 بیویاں ہوں گی، اوشٹرایسے پرواہیڑو، اوشٹرا یعنی اونٹوں کی سواری کریں گے، پرواہیڑو ودمنتو دیو دساور سمرسن جیوتدی اسمان، دیو پلس 10 کو جب ملائیں گے تو کتنا ہوتا ہے؟ سنسکرت میں دیو کہتے ہیں 2 کو اور دشا کہتے ہیں 10 کو، 10 اور 2 کتنا ہوتا ہے؟ 12 بیویاں ہوں گی ان کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اتھر وید، میرے پاس کتابیں موجود، تمہارے گھروں میں نہیں ہوگی۔ ارے یہاں تو تمہاری گھروں میں گیتا ہے، گیتا کو تو تم پڑھتے نہیں ہو، تو اتھر وید، رگ وید، سام وید، بھاگوت پران، کلکی پران، بھوشیہ پران، رامائن کیا پڑھو گے؟ اور
संस्कृत पढ़ने के लिए उसकी व्याकरण जो होना जरूरी है। तुमको क्या मालूम, तुम्हारे कॉलेजों में, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो वो भी नहीं पढ़ाई जाती है व्याकरण। सुनो, मोहम्मद, नरासंस, उन्मा, कल्कि, ये तुम्हारी किताबों की व्याख्याएं हैं। मोहम्मद पितुस्परी मेघा नृत्य सजगरब अहम सूर्य रिवाजनी, मोहम्मद नाम का एक आदमी आएगा, एक व्यक्ति आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा, सूरज की तरह रोशन करेगा। मोहम्मद, मोहम्मद का माने क्या होता है? जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। और मोहम्मद का पहला क्या लफ्ज है? मीम या मौ से होता है ना, मौ। अहम मा मा मया मजम्मत मम में मई, जी इसकी गर्दान है, गर्दान। अहम मा मा मया मजम्मत मम में मई, यह यो ये यम यो यान ये या भ्याम ये यस्मे या भ्याम ये भ्या इसमें या भ्याम ये भ्या, ये उसकी गर्दान है। योगेंद्र सिंह, तुमको पढ़ने के लिए 15 साल तुम्हारी कॉलेजों में तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। और नोट करो, मैंने जो रेफरेंस दिया है। अब तुम्हारा दूसरा सवाल ये था कि मोहम्मद की जो 11 बीवियां थी, 11 बीवी, मैंने 12 बीवी साबित कर दिया तुम्हारी किताबों से। अब ये साबित मैं कर रहा हूं, और सुनो कान के पर्दे खोल करके, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ हजरत खदीजा से ही बच्चे क्यों थे? तो 4 बच्चे पैदा हुए, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा। और 3 लड़कियां आपके हुए थे, 3 वो मतलब कुछ ही उम्र पाने के बाद, 1-1.5 साल की उम्र पाने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत कर गए, कूच कर गए। अल्लाह के रसूल की जो 4 बेटियां थी, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा, ये रहमतुल आलमीन की 4 बेटियां। तो सुनो योगेंद्र सिंह, 4 बेटी और सिर्फ खदीजा से, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खदीजा से शादी की थी, 45 साल की उम्र की बूढ़ी, 40 साल की उम्र की, और आपकी उम्र कितनी थी? 25 साल। 25 साल की उम्र के आदमी 40 साल की बूढ़ी से शादी किया। योगेंद्र, तुम करोगे? 40 साल की बूढ़ी से शादी करने के लिए दिलगुर्दा होनी चाहिए, दिलगुर्दा होनी चाहिए। तुम तो यहाँ अच्छी अच्छी लड़कियों को लाते हो और रखेल बना कर रखते हो, रखेल बना करके रखते हो। और मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, आपकी बीवी खदीजा की उम्र 40 साल, 40 साल की बूढ़ी जिनका 3-3 शौहर, 2-2 शौहर इंतकाल कर चुके थे। योगेंद्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलगुर्दा देखो कि 40 साल की उम्र में, अरे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खूबसूरत लड़की मिलती, अल्लाह के रसूल खूबसूरत लड़की से शादी करते, आप अपने घर बसाते, आप लुत्फ अंदोज उठाते उनसे, वो आपसे मजे उठाते, आप उससे मजे उठाते। लेकिन ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने एक समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, उन तमाम बुराइयों को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की बूढ़ी से शादी की, ताकि आपके बच्चे पैदा हों। और ऐसा नहीं कि हजरत अम्मा आयशा से शादी किया 6 साल की उम्र में तो अल्लाह के रसूल से सोहबत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 55 साल, 54 साल, और आपकी उम्र, बीबी की उम्र, अम्मा आयशा की उम्र 6 साल, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। 54 साल के एक आदमी और 9 साल की एक लड़की से, एक लेडी से शादी करते हैं। ये समाज के अंदर दिखाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो घृणा थी, नफरतें थी, कि लोग बूढ़ियों से शादी नहीं किया करते थे, बूढ़ियों को लोग मानते नहीं थे, लोग बूढ़ियों को धक्का देकर अपने घरों से निकाल दिया करते थे। आज भी तुम्हारी माओ को तुम धक्के देकर बाहर निकाल देते हो, वृद्धाश्रम में डाल देते हो। वो वृद्धाश्रम में जाने के बाद वो जाकर जिंदगी गुजारती है। योगेंद्र सिंह, कान के पर्दे खोल कर सुन लो और अपनी किताबों का स्टडी करो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 54 साल की, 40 साल की बूढ़ी से जो शादी किया है, समाज के अंदर एक दिखाना चाहते हैं। और एक नोट करो, मैं तुम्हें नोट लिखवा रहा हूँ, नोट करो। और तुम्हारी किताबों में देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनाकर जो भेजे गए थे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत खास थी, आम नहीं थी कि आप सिर्फ अमीरों के लिए या फिर गरीबों के लिए या फिर जानवरों के लिए, इंसानों के लिए रहमत बन करके आए थे। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने संपूर्ण जगत के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। फतेह मक्का का मौका है, मक्का फतह हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को लेकर के फातहाना दाखिला कर रहे हैं मक्का के अंदर आए, फातहाना दाखिला हुआ। सहाबा इकराम उमंग में है कि आज जिन्होंने मुझे मारा, आज मैं उसका बदला लूंगा, जिन्होंने मुझे कत्ल किया उसको बदला लूंगा, जिन्होंने मुझे घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया आज उसका बदला लूंगा। वहीं पर हजरत साद कहते हैं, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो खून रेजी का दिन है, आज तो कत्ल गारतगिरी का दिन है,
آج تو جنہوں نے مجھے گھر سے نکالا آج اس کو گھر سے نکال دیں گے، ان کو کاٹیں گے جنہوں نے مجھے کاٹا ہے، ان کو ماریں گے جنہوں نے مجھے مارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، رحمت للعالمین کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ، اے کفار مشرکین، اے مکہ کے کافر دہریو، تمہاری ماں سے کہہ دو کہ تمہاری ممتا نہیں اجاڑی جائے گی، تمہارے سہاگ نہیں اجاڑا جائے گا۔ ان بہنوں سے کہہ دو کہ تمہارے جو دوپٹے گر رہے تھے، اللہ کے رسول دوپٹہ